Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your Pakistan study teacher Rukhsana Munir. I hope inshallah आप ठीक होंगे. हम अपने कल के लेसन की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं. कल हमने मार्शल लॉ के बारे में पढ़ा था कि मार्शल लॉ अयूब खान के दौर में क्यों लगाया गया था और उसकी कुछ वजूहात उन्होंने बताई थी. जनरल मोहम्मद अयूब खान ने अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा को हटाकर दर्ज झैल वजूहात को जवाज़ बनाकर मार्शल लॉ लगा दिया. इस मार्शल लॉ के कुछ अहम असबाब या वजूहात उन्होंने बताई थी कि किस वजह से मार्शल लॉ लगाया गया. इक़्तिदार की कशमकश थी, माशी बदहाली थी, सियासी क़यादत का फुकदान था, स्मगलिंग और अकरबा परवरी थी, ब्यूरोक्रेसी का किरदार उन्होंने बताया था, जो मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ ऑफिशियल्स का डिसीजन होता है. इसमें अयूब खान की सियासत थी कि सियासतदानों की बाहमी रसाकशी और सियासी अदम इस्तेकाम के नतीजे में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने जनरल अयूब खान को वज़ीर दिफा की हैसियत से काबीना में शामिल किया, जिसकी वजह से गैर यकीनी हालात पैदा हो गए. सूबाई तासुबात थी, सियासी अदम इस्तेकाम था और इंतखाब का इल्तवा था. यानी क़याम पाकिस्तान के पहले 11 सालों में कभी आम इंतखाबात ना कराए गए, सिर्फ सूबों में बारी बारी इंतखाब करवाया गया. 1956 का आइन पास होने के बाद तवक्को की जा रही थी कि 1 साल के अंदर आम इंतखाबात मुनक्किद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका. ये कुछ वजूहात थी जो मार्शल लॉ लगने की वजह बनी, जो हमने कल डिस्कस किया. उसके बाद हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कल देखी थी वो था बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम 1959 कि 1959 में सदर अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियतों का एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया था, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिसके तहत अवाम को बुनियादी जमहूरियत के मेंबरान का इंतखाब करना था. बुनियादी जमहूरियतों के मेंबरान की कुल तादाद 80,000 थी और 1962 के आइन के तहत इन मेंबरान को सदर, सूबाई और मरकजी असम्बलियों के अरकान के इंतखाब के लिए इंतखाबी अदारे की हैसियत भी हासिल थी. ये 5 मराहिल पर मुश्तमिल था. उसके हमने वो 5 मरहले देखे थे. पहला था यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी, तहसील काउंसिल और थाना काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिवीजन काउंसिल, सूबाई मशावरती काउंसिल. तो ये तमाम चीज़ें हमने 1 बाय 1 डिस्कस की थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था. उनकी ड्यूटीज़ बताई थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके सरबराह कौन होते थे. यानी जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल काउंसिल में भी डिप्टी कमिश्नर और तहसील काउंसिल और थाना काउंसिल में डिवीजन अफसर कहलाता था. इसी तरह इनकी सरगर्मियों और फ़राइज़ के बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. आज हमारा टॉपिक है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961. Now please open your books, page number 110. फैमिली लॉज क्या थे, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी है. सदर अयूब खान ने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 नाफिज किया, जिसके मुताबिक पहला पॉइंट था उसको निकाह को रजिस्टर करवाना. यानी जो भी शख्स शादी करेगा वो अपने निकाह को यूनियन काउंसिल में ज़रूर रजिस्टर करवाएगा. इसके अलावा उसके पास कोई अमली सबूत या तहरीरी सबूत नहीं होगा जब तक कि वो उसको अपने निकाह को यूनियन काउंसिल में रजिस्टर नहीं करवा देता. दूसरी चीज़ थी यूनियन काउंसिल, यानी पहली बीवी और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की ममानियत कर दी गई. यानी अगर वो दूसरी शादी करना चाहे
تو اس کو پہلی بیوی سے اجازت لینا اور یونین کونسل کے چیئرمین سے اجازت لینا بھی ضروری تھا۔ تیسری تھی شادی کے لیے عمر، یعنی شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال ہونا بہت ضروری تھا اور لڑکی کی عمر 16 سال مقرر کی گئی۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو اور معاشرے میں ایک طریقہ کار رائج ہو جائے، تاکہ کم عمری کی شادیوں کا جو ایک ٹرینڈ سوسائٹی میں چل پڑا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ لا بنایا گیا کہ شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال ضرور ہونی چاہیے۔ اگر اس سے کم ہو تو وہ شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نیکسٹ تھا عدت کی مدت، یعنی طلاق وغیرہ کی صورت میں مدت عدت 90 دن مقرر کی گئی، 90 ڈیز۔ یہ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو 90 ڈیز تک ویٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نیکسٹ فیملی لا آرڈیننس میں وراثت کا حق مقرر کیا گیا، یعنی یتیم پوتے کو بھی وراثت میں حقدار تسلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ فیملی لا آرڈیننس میں یہ چیز ڈالی گئی کہ اگر کسی بچے کے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں اس یتیم پوتے کو بھی وراثت میں حق دیا جائے، یعنی جائیداد میں حصہ دیا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ تھا اس میں فیملی پلاننگ یا خاندانی منصوبہ بندی۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، یعنی کہ ملک کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اور اتنی تیزی سے ملک ترقی نہیں کر رہا تھا، اس لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو، ہر شہری کو اس کی بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں۔ اس سلسلے میں یہ ضروری سمجھا گورنمنٹ نے کہ فیملی پلاننگ کو لوگوں کے ذریعے متعارف کرایا جائے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کو روکا جا سکے۔ علماء کرام کے ایک گروہ نے اس آرڈیننس کی مخالفت کی اور اسے اسلام کے خلاف قرار دیا، لیکن عوام کی اکثریت نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ ان سب باتوں کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی تاکہ معاشرے میں گناہ کو روکا جا سکے اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو آپ کا شارٹ کوسچن ہے کہ فیملی لاز آرڈیننس کیا تھے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے 1962 کے آئین کے اہم خطوط۔ اس سے پہلے آپ 1956 کا آئین پڑھ چکے ہیں اور اس کا پس منظر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور آئین سازی اور آئینی ارتقاء کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا تھا۔ 1962 کے آئین کے اہم خطوط بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتی ہوں کہ اس کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے 1956 کا آئین منسوخ ہوتا ہے اور 62 کا آئین پھر سے بنایا جاتا ہے۔ 1956 کے آئین میں بعض نکات تھے، لیکن اگر سیاستدان مخلص ہوتے تو ان نکات کو آسانی سے دور کیا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے سیاستدانوں نے آئین کی کمزوریوں کو اپنے ذاتی مفادات کے اصول کا ذریعہ بنا لیا۔ عوام کے منتخب وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کو صدر سکندر مرزا نے برطرف کر دیا۔ وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ کو ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر مقرر کیا جانے لگا۔ 1958 کے وسط میں شدید اقتصادی بحران پیدا ہوا۔ لوگ سیاستدانوں کی نااہلیت کا تذکرہ کرنے لگے۔ اپوزیشن لیڈروں نے دھمکی دی کہ اگر ضرورت پڑی تو غیر آئینی طریقے سے بھی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ صدر سکندر مرزا آئین کو توڑنے کے لیے حالات ہموار کرتے رہے۔ سیاستدانوں نے مسلح افواج کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ ان حالات میں صدر سکندر مرزا نے مسلم افواج کے سربراہ جنرل محمد ایوب خان کو دعوت دی، یہاں تک
کہ انہوں نے 8 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، جو کہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھ چکے۔ آئین کو منسوخ کر دیا گیا، قانون ساز اسمبلیاں توڑ دی گئیں، سیاسی جماعتیں غیر قانونی قرار دے دی گئیں، ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ابتدا میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مارشل لا کے نفاذ کا مقصد اصول حکومت کی مدد کرنا ہے، تاہم صدر کو برطرف نہیں کیا گیا۔ فوج کے سربراہ جنرل محمد ایوب خان نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہیں گے، لیکن 20 دن بعد انہوں نے صدر کا عہدہ بھی سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ سکندر مرزا کو گھر بھیج کر انہوں نے سول حکومت کی آخری نشانی کو بھی ختم کر دیا اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ محمد ایوب خان نے مقامی حکومت کا ایک نیا نظام متعارف کروایا اور انہوں نے اسے بنیادی جمہوریت کا نظام قرار دیا، جسے مختصراً بی ڈی سسٹم کہا جاتا تھا۔ بی ڈی ممبر دونوں صوبوں سے منتخب کیے جاتے تھے۔ 1 فروری 1960 کو محمد ایوب خان نے بی ڈی ارکان سے ووٹ لے کر ملک میں آئین نافذ کرنے کا اختیار خود حاصل کر لیا۔ نیا آئین بنانے کی ذمہ داری لوگوں کے کسی نمائندہ ادارے کی بجائے ایسے ماہرین کے سپرد کر دی گئی جنہیں فیلڈ مارشل ایوب خان نے خود منتخب کیا تھا۔ ماہرین کے اس ادارے کو آئینی کمیشن کا نام دیا گیا اور وہ صدر کی رہنمائی کرے گا۔ صدر نے آئینی کمیشن کی بہت سی سفارشات کو مسترد کر دیا اور اس آئینی مسودے کو اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی شکل میں ڈھال دیا۔ فروری 1960 میں ایوب خان نے سابق چیف جسٹس شہاب الدین کی سرکردگی میں آئین سازی کے لیے ایک 10 رکنی آئینی کمیشن تشکیل دیا، جس نے اپنی سفارشات مئی 1961 میں صدر مملکت کو پیش کر دی۔ اس کے بعد صدر نے وزیر خارجہ منظور قادر کی قیادت میں کابینہ کے 7 ارکان پر مشتمل ایک آئینی کمیٹی بنائی، جس نے آئینی کمیشن کی سفارشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے آئینی سفارشات مرتب کی، جنہیں گورنروں کی کانفرنس میں منظور کر لیا گیا۔ اس طرح آئین مکمل کر لیا گیا۔ نئے آئین کا اعلان 1 مارچ 1962 کو کیا گیا، لیکن اس کا نفاذ 8 جون 1962 سے عمل میں آیا۔ 8 جون کو ہی مارشل لا اٹھا لیا گیا اور سول حکومت بحال کر دی گئی۔ آئین کے بنیادی فلسفے کو بیان کرتے ہوئے صدر ایوب خان نے کہا کہ یہ آئین جمہوریت اور نظم و ضبط کا امتزاج ہے، جو ایک آزاد ریاست، مستحکم حکومت اور اچھی انتظامیہ کے لوازم میں سے ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 1962 کے اہم خد و خال کیا تھے۔ 1956 کے آئین سے یہ کس طرح مختلف تھا۔ نمبر 1 تحریری آئین تھا۔ 1962 کا آئین 250 دفعات، 5 گوشواروں، 8 ترامیم اور مارشل لا کے 31 ضوابط پر مشتمل ایک تحریری آئین تھا۔ اسے 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ دوسرا تھا وفاقی آئین۔ 1962 کے آئین کے مطابق پاکستان 2 صوبوں پر مشتمل وفاق تھا۔ قومی اسمبلی میں دونوں صوبوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کو یکساں نمائندگی دی گئی۔ انتخابی ادارے میں بھی دونوں صوبوں کے نمائندوں کی تعداد یکساں یعنی 40,000 تھی۔ آئین میں مرکزی حکومت کے اختیارات کی وضاحت کی گئی اور باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو عطا کیے گئے۔ تیسرا تھا اس میں صدارتی آئین۔ اس آئین کے تحت صدارتی طرز حکومت کا تجربہ کیا گیا۔
صدر سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت بھی تھا، جس کا انتخاب بنیادی جمہوریتوں کے 80,000 اراکین پر مشتمل انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے کرتا تھا۔ تمام انتظامی اختیارات کا محور صدر تھا اور اس کو قانون سازی کے وسیع اختیارات تفویض کیے گئے تھے۔ کابینہ کے ارکان قومی اسمبلی کی بجائے صدر کے سامنے جواب دہ تھے۔ اگلا تھا استوار آئین۔ اس آئین کے تحت قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کر سکتی تھی، لیکن اس ترمیم کے مؤثر ہونے کے لیے صدر مملکت کی منظوری لازمی قرار دی گئی۔ یعنی اگر کوئی تبدیلی آئین میں کرنی تھی تو قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کا اس میں شامل ہونا بہت ضروری تھا اور صدر مملکت کی منظوری دینا بھی لازمی تھا۔ یک ایوانی مقننہ۔ 1956 کے آئین کی طرح 1962 کے آئین میں بھی یک ایوانی مقننہ ترتیب دی گئی، جسے قومی اسمبلی کا نام دیا گیا۔ بہت سے پوائنٹس آپ اس میں 1956 کے آئین والے دیکھیں گے، دونوں آئینز کو سامنے رکھیں گے اور اس کا ڈفرنس نکالیں گے، جس کو بالواسطہ انتخاب کے ذریعے انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے منتخب کرتا تھا۔ اس میں دونوں صوبوں کو مساوی نمائندگی حاصل تھی۔ نیکسٹ اس کے خط و خال میں تھا واحد شہریت، یعنی سنگل سٹیزن شپ۔ 1956 کے آئین کی طرح 1962 کے آئین میں بھی واحد شہریت کا اصول اپنایا گیا۔ پاکستان کے تمام شہری صرف پاکستان کے شہری تھے، مشرقی یا مغربی پاکستان کے نہیں۔ نمبر 7، بنیادی حقوق یا فنڈامنٹل رائٹس۔ آئین میں بنیادی شہری حقوق شامل کیے گئے اور ان کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کی گئی۔ ان حقوق کے منافی کوئی قانون سازی ممکن نہ تھی۔ حکومت کا کوئی شعبہ بنیادی حقوق کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا تھا۔ اہم ترین بنیادی حقوق میں تحریر اور تقریر کی آزادی، اجتماع اور انجمن سازی، مذہبی آزادی اور جان و مال کا تحفظ شامل تھا۔ نمبر 8، اسلامی دفاع۔ اس آئین میں بھی 1956 کے آئین کی طرح اسلامک پروویژنز شامل کی گئی۔ قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس میں یہ وضاحت کی گئی کہ پوری کائنات کی حاکمیت بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے حاکمیت کو ایک مقدس امانت کی حیثیت سے استعمال کرنے کے پابند ہے۔ ملک کا نام پہلے جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن عوام کے اصرار پر آئین میں ترمیم کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ پاکستان کے عوام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا اور اسلامی تعلیمات سے مصادم کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 9، اسلامی مشاورتی کونسل۔ صدر پاکستان گورنروں، مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو قانونی معاملات میں مشورے دینے کے لیے ایک اسلامی مشاورتی کونسل تشکیل دی جائے گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحابہ سے مشورہ فرماتے اور پھر فیصلہ کرتے۔ اس لیے مشاورت اسلامی سوسائٹی میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہے۔ اسلامی مشاورتی کونسل تشکیل دی جائے گی تاکہ قانون سازی اسلام کے مطابق ممکن ہو اور موجودہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ اسلامی مشاورتی کونسل عملاً ایک بے اختیار ادارہ تھی۔ اس کی رائے کی حیثیت صرف مشاورتی تھی۔
حکومت اس کو قبول کرنے کی پابند نہ تھی۔ قومی زبانیں، نیشنل لینگویجز، اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانوں کی حیثیت دی گئی، لیکن انگریزی کو اس وقت تک سرکاری زبان کی حیثیت حاصل رہے گی جب تک قومی زبانیں دفتری حیثیت اختیار نہیں کر لیتی۔ اور آخری تھا اس کا بالواسطہ جمہوریت، انڈائریکٹ ڈیموکریسی، براہ راست انتخاب کا طریقہ ختم کر کے بالواسطہ جمہوریت کا نیا نظام رائج کیا گیا۔ اس نظام کو بنیادی جمہوریتوں کا نام دیا گیا، جو کہ ہم نے کل کے لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ صدر، قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے ایک انتخابی ادارہ قائم کیا گیا، جس کے ارکان کی تعداد 80,000 تھی اور ان کو عوام منتخب کرتے تھے۔ یہ ارکان دونوں صوبوں سے یکساں تعداد میں لیے جاتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا 1962 کا آئین اور فیملی لاز آرڈیننس 1961۔ اس لیکچر کے اینڈ میں میں نے آپ کو ریڈیو پاکستان میں نشر ہونے والی ایوب خان صاحب کی تقریر 1962 کا آئین، جس میں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں اس کے سیلینٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف 1962، وہ میں نے آپ کو اس میں بھیجا ہے۔ پلیز آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ اس میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ان تمام باتوں کو ایکسپلین کیا ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 6، فیملی لا آرڈیننس 1961 کے کوئی سے 5 نکات تحریر کریں، اور لانگ کوسچن 1962 کے آئین کے نمایاں خط و خال۔ جو بچے انگلش میں پاکستان اسٹڈی پڑھتے ہیں ان کی بک میں یہ کوسچن ریپیٹ ہوا ہے۔ 1956 کا آئین نہیں لکھا گیا تھا، 62 کا لکھ دیا گیا ہے، تو اس لیے وہ اس کو کوسچن نمبر 7 کو اپنی بک میں دیکھیں گے تو وہاں پر ان کا 1962 کے آئین سے لکھا ہوا ہے، رائٹ سیلینٹ فیچرز آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1962۔ تو اس کو دیکھ لیجئے گا اور اپنے ہوم ورک کو کمپلیٹ کر کے ان ٹائم بھیج دیجئے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔